बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जी, आज हमारे पास जो पर्चा है वो है गिलगित बल्तिस्तान के जो मुकाबले का इम्तिहान हुआ है 2010 में। उसमें जो पहला शेर है वो बड़ा ही खूबसूरत है शेर। इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफा को उन्होंने, मुरव्वत को क्या हुआ, उनने मुरब्बत को क्या हुआ। उनने, हाँ उनने लिखा हुआ है। ये मीर का शेर है। मीर का शेर है, तो इसकी थोड़ी सी तशरीह करते हैं। इस अहद में इलाही, ये वो ज़माना था जब सिखों का हमला हुआ दक्कन की तरफ से। अच्छा, दक्कन का मतलब है जनूब की तरफ से। मरहट्टों का हमला था और पंजाब की तरफ से रंजीत सिंह और ये सारे, यानी कि दिल्ली जो था वो एक हमलों की जद में आ चुका था। अच्छा, और परेशानी का आलम था। मीर का महबूब तरीन शहर हमलों की जद में था, शहर। हाँ, और दूसरी बात यह है कि खुद मीर के हालात जो है वो सब पर आया है कि वो कितनी गुर्बत और कितनी कसम पुरसी का आलम था, और घर घर फिरना, और या अतालीक किसी, आपको पता है कि वो क्या सारा जी पहले बयान हो चुका है। तो फिर बीमारी ने इनको आ लिया, और अब ये देखते हैं कि हर तरफ नफसी नफसी का आलम है। हर कोई मैं पड़ी हुई है। और जैसे कि होता है, हम लोग फौरन ही खुदगर्जी और मतलब परस्ती पर आ जाते हैं जब ज़रा सी आंच लगती है हमारे जज्बात को और तकलीफ़ होती है। तो ये है कि बिल्कुल लोग जो थे वो दिल्ली को छोड़ छोड़ के लखनऊ जा रहे थे। तो मोहब्बत जो थी, एक दूसरे के साथ भाईचारा, हमदर्दी, दोस्ती, वो इंसानी हमदर्दी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था। तो मीर यही कहते हैं कि इस ज़माने में मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफा ने उनको। वो जो पुराने दोस्त थे, वो जो बड़े दावे करते थे कि हम वफादार हैं, हम तुम्हारे साथ जिएंगे मरेंगे, उन सब ने छोड़ दिया। लेकिन अगर इस खास सिनेरियो में हम देखें हम इसको, तो जैसे कि अतालीक थे किसी नवाब के बच्चों के, और नवाब की बेगम जो थी वो इस मीर तक की मीर पर फिदा थी। फिदा तो नहीं थी, बस अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। वक्ती तौर पर फिदा होती थी वो बेचारी, अल्लाह पाक उन पर रहम करे। और फिर वो थोड़ी देर के बाद किसी और पर वक्ती तौर पर फिदा होती थी। लेकिन ये है कि मीर को उसकी बड़ी तकलीफ तो मैम, जैसे आज की ज़बान में हम कहते हैं, उन्होंने मीर साहब को अपना टाइम पास बनाया हुआ। हाँ, तो मीर को बाहर क्या, उसकी बहुत तकलीफ थी, और वो समझते थे कि जिसने मेरे साथ वफा का वादा किया था अब उसको वफा याद भी नहीं है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो जानते वफा क्या है। अगला शेर है माँ जी, जाता है यार तेग बकफ गैर की तरफ। ये तो आपको हिफ्ज है। कुश्ते सितम तेरी गैरत को क्या हुआ। कुश्ते का मतलब क्या होता है? मारा हुआ। अब पहले मिसरे का हम देखते हैं। मैं बच्चों को, सॉरी, आपकी कुश्ते को हम समझते हैं कि हकीमों वाला कुश्ता, तो वो वही होता है। कुश्ते का मतलब होता है मारा हुआ। हकीम भी अपने कुश्ते में जो उसका आप कह लें साइड इफेक्ट होते हैं, पहले मारते हैं, इसीलिए उसको कुश्ता। तो कुश्ता जो है वो कुश्तन से निकला है। कुश्तन का मतलब होता है मार देना, इसीलिए वो खुद कुशी कहा जाता है, कुश्तन। ठीक है, तो क्या जाता है। अच्छा यार, ये जो है बेटा जी, इटली में एक प्रोफेसर साहब थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और उनका नाम था मसूक। मसूक साहब जो थे, अचानक उठे एक सुबह, तो उनका दिल चाहा कि मुझे कोई मारे, मेरे जिस्म को अजियत दी जाए। वो इस कदर शिद्दत हो गई उस अजियत पसंदी की कि उन्होंने अपनी जो घर में काम करती थी मेड जो थी, उसको कहा कि तुम मुझे मारो। उसके बाद बाकायदा उस प्रोफेसर साहब ने लोहे की छड़ी बनाई थी जिस पर कांटे लगे हुए थे लोहे की, और रोजाना सुबह उससे पिटते थे, और फिर वो नहा धो के तो पढ़ाने जाते थे। खैर सारे, अब ये नहीं करते यूनिवर्सिटी। ये अजियत पसंदी जो है, अब अजियत पसंदी को मसूक की वजह से ये नाम जो दिया गया है, मसूकियत पसंदी। मसूकियत पसंदी, उर्दू में ये टर्म है, मसूकियत पसंदी। हाँ, यही टर्म जो प्रोफेसर मसूक साहब से ये, हाँ, उनकी वजह से ही है। तो मसूकियत, जैसे कि हम डॉक्टर मैस्मर है तो उसकी वजह से मैस्मरिज्म कहते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि ये जो उर्दू शायरी है, यहाँ मसूकियत पसंदी जो है वो फारसी शायरी से नकल हुई है, यहाँ पहुंची है। और अब शायरों को कोई तकलीफ हो या ना हो, महज शायराना शायरी में मजमून बांधने के लिए ये अपने पास से बना लेते हैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई है और क्या नहीं आई है। तो अब ये कहते हैं कि जाता है यार तेग बकफ
ب کا مطلب پر یا میں، کف کا مطلب ہتھیلی، تے کا مطلب تلوار. میرا دوست جو ہے، میرا محبوب جو ہے، وہ تلوار لے کے غیر میرے دشمن کی طرف جا رہا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. اے کشتہ ستم، تو جو مارا، اپنے آپ کو کہہ، تو جو ظلم و ستم کا مارا ہوا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ وہ دوسروں کو مارنے جا رہا ہے، حالانکہ تمہارا حق تھا سب سے پہلے. کہ جیسے غالب کا شعر ہے، عشرت قتل کہے اہل تمنا مت پوچھ، ایت نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. تو یہ اب سوچ آتی ہے کہ اس میں ان کی کیا خوشی ہے کہ تلوار جو ہے اس سے وہ مارے گا. اب گولی کے ساتھ مار دے، لیکن گولی کے ساتھ مارے گا تو وہ بہت زیادہ فاصلہ ہوگا. اب وہ قربت جو ہے وہ نہیں مل سکتی. قربت جو ہے وہ ایک تلوار جتنی قربت تو کم از کم ملے ہی. اور جب اس کی لاش پڑی ہوگی کسی کی قتل کیے ہوئے کی، if it is so، تو قتل کی ہوئی پڑی ہوگی تو لوگ کہیں گے بھئی اس کو کس نے مارا؟ فلانے بندے نے مارا. چنانچہ اس طرح میرا نام جو ہے وہ تمہارے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے گا، جڑا رہے گا. تو اب کیسا شعر ہے، بس ایسے ہی ہے. اس کو کیسے چلیں جی، جدید ہم اس کی تشریح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاعر اتنا کہہ لیں خود غرض ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب ستم بھی کسی اور پہ کرے. وہ چاہتا ہے کہ شاعر کا ہر طرح کا جو رشتہ ہے، محبت کا بھی اور نفرت کا بھی، صرف اسی کے ساتھ ہو. جی ہاں، اب اس خود غرض کی جگہ ہم پوزیسو بھی کہہ سکتے ہیں. پوزیسو بھی آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. تو اگلا ماضی جو ہے، 4 شعر جو اگلے ہیں، 2 شعر یہ میرے بڑے پسندیدہ ہیں. یہ بڑے آسان زبان میں کہے گئے ہیں. جنگ کے لوگ آسانی کو بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم میرے کسی طرح نہ ہوئے، تم میرے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اس کی پھر ذرا تشریح تھوڑی سی کر دیں. پہلا شعر تو یہی ہے نا، رنج راحت فضا نہیں. پہلے کیا تھا؟ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. 3 جو ہوتے ہیں نا حرف، ان کو ایک ہی دفعہ منہ سے نکالتے ہیں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. اب شاعر نے یہاں ایک بڑا نکتہ بنایا ہے، بڑا نکتہ پیش کیا ہے. رنج جو ہے، جو دکھ ہے وہ کس طرح، جی آپ بولتے رہے. جو دکھ ہے وہ کس طرح خوشی دے سکتا ہے؟ رنج کس طرح خوشی دکھ جو ہے وہ خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا دکھ جو ہے وہ مجھے خوشی نہیں دے رہا. اب اس نقطے کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ کیسے کہ دیکھو بیٹا، جب ایک بچہ جو ہے اس کو ماں مارتی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم کرتی ہے. اب بچے کو دکھ ہوتا ہے اور بچہ روتا ہے. جب وہ روتا ہے تو ماں کو ترس آ جاتا ہے اور ماں اسی وقت اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے. گویا بچے کا غم جو ہے اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اور جس کھلونے کے لیے وہ رو پیٹ رہا ہے وہ اس کو کھلونا مل جاتا ہے، اور وہی اس کے آنسو جو ہیں وہ اس کے لیے خوشی کا سامان بن جاتے ہیں. اب یہی بات ہے کہ مجھے تو میرا محبوب جو ہے، یہ تو میں مومن تو سیدھا 18 عشقوں میں گرفتار تھا. اس کی تو اس بات کو ہم نے کیسے، آج کے دور کا ہر مومن کم از کم 18 عشق کرتے ہیں. تو آپ مومن بیچارے کو اتنا برا نہ کہیں. اور وہ تو ڈبل مومن تھا، مومن خان مومن تھا، اس کو تو 36 عشق کرنے چاہیے تھے. تو اب یہ ایسا ہے کہ مومن صاحب فرماتے ہیں کہ جی مجھے جس نے غم دیا محبت میں، اور میں اس غم میں دن رات تڑپتا ہوں، لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر اس کی جدائی میں جو میں تڑپ رہا ہوں اور اگر اس کو ذرا سے بھی ترس آتا تو وہ میری ملاقات کے لیے آتا، اور جب وہ میری ملاقات کے لیے آتا تو میرا غم جو ہے وہ خوشی میں بدل جاتا. جی تم میرے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ناممکن ترین کچھ رہ ہی نہیں گیا. اگر لوگ جو ہیں وہ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور سمندر کی تہوں کو کھنگال چکے ہیں اور ناممکن کو ممکن کر چکے ہیں، تو پھر کیا یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ کبھی تم بھی میری محبت پر یقین کر لو اور کبھی تم بھی میرے ہو جاؤ؟ جی لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم کسی طور بھی میری بات ماننے کے لیے اور میری محبت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اسی کا وہ شعر جو کل آپ کو پسند آیا تھا وہ ہم بعد میں کریں گے. ایک فرمائشی پروگرام آیا جی، وہ ہم آخر پہ کریں گے. اگلا ماضی جو اس میں ہے اسٹینزا
बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। یہ تو اس دن بات ہو گئی تھی بازیچہ اطفال ہم نے ایک دن کر لیا ہاں جی، لیکن یہ اس پیپر میں ہے تو تھوڑا سا بچوں کو بتا دیں. ٹھیک ہے. یہ 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشے. غالب ہے نا جی. ٹھیک ہے. امام مجھے روکے ہے، یہ اس دن ہم نے نہیں کیا تھا. امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اچھا اب ذرا مجھے پہلے کرنا ہے یا دوسرا کرنا ہے؟ یہ دونوں شعر آپ کے سامنے ہیں، جو مرضی. بازی کا مطلب ہے کھیل. جی نہیں یہ دونوں ہی کرنے ہوں ہاں گے. جی، دونوں. اچھا بازی کا مطلب ہے کھیل. بازی کھیل ہے تو چا جب فارسی میں لگ جاتا ہے تو وہ اس کو اس میں تصغیر بنا دیتا ہے. جی تو بازیچہ کا مطلب ہے چھوٹا سا کھیل، جی. معمولی سا کھیل. ہوں جیسے اس دن میرا خیال ہے میں نے یہ مثال دی تھی کہ ریت کا گروندا بنانا ایک جی. چھوٹا سا کھیل ہے، لیکن بچوں کے لیے وہ ایک بہت اہم کھیل ہے. وہی اہم کھیل جو ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بالکل معمولی بن جاتا ہے. تو یہ دنیا جس کو میں دن رات دیکھ رہا ہوں، بھاگ رہے ہیں لوگ، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگلے جہان میں اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور جب وہاں پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنی دیر دنیا میں رہے، تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں آدھا دن. نہیں جی آدھا دن سے بھی کم. تو پھر اگر اتنی تھوڑی دیر کے لیے رہے ہیں تو پھر یہ بھاگ دوڑ کس کے لیے، یہ سارا کھیل کس کے لیے؟ جیسے کہ ہمارے جیسے کہ ہے کہ پاک نبی اللہ پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روحیں بنائیں تو تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، اور انبیاء کو جب کہ پتہ چلا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی امت کی جو عمر ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال ہوگی، تو وہ انبیاء حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ پاک اس قدر کم عمر، پھر تو وہ گھر نہیں بنائیں گے. تو گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنا چھوٹا ہوگا ان کا لائف اسپین جو ہے. تو انہیں تو پاک نبی الپاک سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ پاک نے کہ وہ زمین سے لوہے اور پتھر کے گھر اٹھائیں گے اور آسمان تک لے کے جائیں گے. اللہ یعنی سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو دنیا جو ہے وہ اتنی معمولی چیز ہے میرے نزدیک تو اس کی قیمت ختم ہو چکی ہے. میں تو دیکھتا ہوں یہ روز تماشے ہو رہے ہیں، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، حلال حرام کما رہا ہے، جھوٹی سچی قسمیں کھا رہا ہے. یہ ساری چھوٹی موٹی کھیل ہیں میرے لیے. روز میں تماشا دیکھتا ہوں، تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. جی. امام مجھے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، جی. کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اچھا اب ہمیں سب سے پہلے کلیسا کو دیکھنا ہے. جی. یہ جب ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ جنہیں کہ سورہ فیل جن کے لیے نازل ہوئی، اصحاب الفیل تھے، پتھر والے لوگ، ہاتھی والے لوگ تھے، جن کو کہ ابرہا آشرم جس کا نام تھا اور یمن کا گورنر تھا، اس نے یمن کا دارالخلافہ تھا سنا، اب بھی سنا ہے، وہاں اس نے ایک چرچ بنایا جو اس زمانے میں 10 منزلہ بلند تھا. یہ بہت 10 منزلہ بلند اس زمانے میں 10 منزلہ بلند تھا. تو اس کا نام چرچ کا اس نے رکھا الکلیس. الکلیس سے پھر مستقل طور پر چرچ جو ہے وہ کلیسا بن گیا. تو کلیسا کا مطلب ہے چرچ، چرچ جہاں کے عیسائیوں کا عبادت گاہ ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے. اب اس میں یہ بنتی ہے بات کہ مرزا غالب کی جاگیر جو تھی ان کے ابا کی وہ ضبط ہو گئی تھی، اور مرزا غالب اپنی پینشن کی واگزاری کے لیے ان کو کلکتہ جانا پڑتا تھا، اور یہ کوئی 5-6 مہینے کلکتہ جا کے رہے. کلکتہ جو ہے وہ جدید شہر تھا، جبکہ دلی جو ہے وہ ایک روایتی پرانی طرز کی زندگی وہاں چل رہی تھی. کلکتہ میں چونکہ انگریزوں کا تھا وہ فورٹ تھا، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے ولیم فورٹ کیا اس کا نام تھا، جس نے کالج بنایا تھا وہ بھی وہاں تھا. یعنی کہ کلکتہ جو ہے وہ جدید زندگی تھی. اب غالب کو جدید زندگی بہت پسند آئی وہاں کی. جی. تو اب یہی کہتے ہیں کہ ایک طرف مجھے کھینچ رہا ہے ایمان، دلی کھینچ رہی ہے، ایمان جو ہے وہ دہلی ہے. ایک طرف مجھے وہ پرانی طرز زندگی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور دوسری طرف نئی زندگی جو ہے، جو ماڈرن لائف ہے، جو جدید زندگی ہے، وہ بھی کم پرکشش نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، آگے میرے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ پیچھے ہے تو پرانی جو ہے زندگی کا جو طرز ہے وہ میرے پیچھے رہ گئی ہے، اور جدید زندگی میرے آگے ہے. تو گویا بندہ آگے کی طرف چلتا ہے، پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں چلتا، یا پچھلے پاؤں بھی نہیں وہ چل سکتا.
تو اب میں اس کشمکش کا شکار ہوں. صحیح. غالب کی کشمکش شاید ہر پاکستانی، ہر انڈین کی کشمکش ہے. ہم سارے ہی بیسیکلی تو دیہاتی لوگ ہیں اور ہمیں جدید طرز زندگی بھی اپنی طرف کھینچتا ہے. ماں جی میں اس جو ان کا مصرع ہے نا، امام مجھے کھینچے روکے ماں جو مجھے کھینچے، روکے تو کھینچے ہیں مجھے کفر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو نا زندگی میں ایمان اور کفر کی جنگ چلتی رہتی ہے. چلتی رہتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس ہمارا بھی دیا ہے اور نفس مطمئنہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو خیر اور شر کی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں اس جد و جہد میں کامیاب کرے اور ہم اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہیں. اصل آخری جو سٹینزا ہے جی، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. یہ شاید اقبال کا اقبال کا لگتا ہے. ہاں جی جی. فریب نظر ہے سکون و ثبات. فریب نظر، جی یہ نظر کا دھوکہ ہے. ثبات اگر کوئی چیز قائم رہ گئی ہے جی تو وہ بھی نظر کا دھوکہ ہے. جی. تڑپتا ہے ہر ذرہ تو کائنات. دوسری طرف تغیر ثبات کے بعد کیا جی. ہے؟ تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. تو حرکت جو ہے جیسے جی کہ اقبالی کا ہے وہ ساحل افتادہ گفت جی گرچہ بسے زیستم، اگرچہ میں بہت دیر زندہ رہا، ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من کیستم، جی لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں ہوں کون. موت ز خود رفتہ ای تیز خرامید گفت، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم. تو موت جو ہے وہ تیزی سے نکلی اور اس نے کہا کہ اگر میں چل رہی ہوں تو میں زندہ ہوں، اگر میں نہیں چل رہی تو میں حرکت میں نہیں ہوں تو میں ہوں ہی نہیں. جی. تو زندگی جو ہے وہ حرکت کا نام ہے. چلتے کا نام گاڑی اور چلتے کا نام ہے زندگی. ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. کائنات بھی پھیل رہی ہے، لمحہ بلمحہ بہتر ہو رہی ہے، اور زندگی بھی جی وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ آپ ایک ہی پانی میں 2 دفعہ پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو پانی زندگی کی جو سٹریم ہے بالکل وہ چلے جا رہی ہے. وہ کیسے ایک شاعر نے اپنا مرثیہ لکھا تھا ذاتی کہ میں رکا رہا اور میرا زمانہ گزر گیا. تو آپ اپنے زمانے کے ساتھ چلیے جی. کمپیوٹر سیکھیے، اے آئی سیکھیے، ورنہ دنیا تو قیامت کی چال ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. ماں جی اب پیپر تو ہمارا آج کا ہو گیا. اب ایک بچے نے فرمائش کی ہے کہ وہ جو ہم نے کہا کہ غالب نے کہا مومن اس ایک شعر کے بدلے میری پورے دیوان لے لیں. تو 1-2 بچوں نے ہمیں میسج کیے ہیں کہ ماں جی سے کہیں وہ اس شعر کی تھوڑی سی تشریح کریں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو بچوں کی فرمائش ذرا پوری کریں جی. نہیں بچوں کی فرمائش سر آنکھوں پر. لیکن اچھا میں سمجھتی تھی میں نے اچھی طرح کر دی ہے. تو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. گویا کے 2 مطلب ہیں. ایک تو گویا کا مطلب ہے جیسے کہ، یعنی اس طرح لگتا ہے کہ، ایسا ہے نہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو. ایک تو سیدھا سا یہ شعر ہے، سیدھا سا مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا مطلب گویا جو ہے وہ گفتن سے نکلا ہے. گفتن کا مطلب ہوتا ہے بولنا، کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں تو میں تم سے باتیں کرتا ہوں. میں اکیلا ہوتا ہی نہیں ہوں. اس کے لیے شعر میں نے بتایا تھا، غالب کا بہت خوبصورت شعر ہے. بچہ شاید یہ جاننا چاہتا ہے کہ غالب کو اس شعر میں کیا چیز اتنی اچھی لگی کہ غالب نے کہا. اس شعر کی شاعری عظمت کیا ہے؟ شعری عظمت کیا ہے؟ اچھا تھوڑا یہ بتائیے. شعری عظمت اس کی یہ ہے کہ اس نے واقعی جسے کہنا چاہیے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. اب دیکھیے ہیزلٹ کو کہنا پڑا I am never alone when alone man جیسے کہتے ہیں. پھر آپ کو دیکھیں بائرن نے کہا کہ there is a company where none includes. پھر آپ یہ دیکھیں کہ غالب نے کہا کہ ہے آدمی بچائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اب کتنی لمبی اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ وہ جیسے ایک فارسی کے جو عالم تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تنہا، اور ایک صاحب آئے، ہاں جی تنہا بیٹھے ہو؟ نہیں پہلے تنہا نہیں تھا، تمہارے آنے سے تنہا ہو گیا. کیونکہ پہلے میں گوناگوں اپنی جو اندر کی مصروفیت تھی میں اس میں موجود تھا. میں کبھی ماضی کو یاد کر رہا تھا، کبھی ماضی کے چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں. زندگی کیا کشف و کرامات تھینک یو ویری مچ. کشف و کرامات نظر آتی ہے.
حفیظ چالندی کا شعر ہے. تو اب ہم یہ ہے کہ کبھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ زمانے جو گزر گئے، ہم چپ کر کے ہم خاموش بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہماری امی ابا، ہمارے دوست، ہمارے پیارے، وہ سب ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اب یہ جو زمانہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ جو ہے بچوں کو پال کے یا بچوں کو پر لگ جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھیے آپ ساروں کو، آمین. آپ نکل جاتے ہیں اپنے اپنے بزرگوں کاموں کو میں. بھی اللہ سلامت رکھے. اچھا، اپنے اپنے کاموں پر آپ نکل جاتے ہیں، جو کہ ضروری ہے. جی. اب آپ نکل گئے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ تنہا رہ گئے ہیں، تو ماں باپ کے پاس کون سا سہارا ہے؟ وہ بچوں کی باتیں یاد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا، اور اس طرح ان کی زندگی جو ہے، گویا وہ تنہا نہیں ہوتے، وہ بہت ساری ایک بہت لمبا ہجوم ہے لوگوں کا، جن کی ہجوم کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اللہ کرے بچے کو سمجھ جی. آ گئی. ویسے تو غالب کو یہ شعر کس وجہ سے اتنا اعلیٰ لگا، یہ تو غالب ہی بہتر جانتے ہیں. جی میرے خیال میں محبوب کو اس سے بہتر خراج تحسین شاید اردو میں بڑے کم شاعروں نے پیش کیا ہے. بس یہ گویا جان ہے، اس شعر کی جان جو ہے وہ گویا ہے، گویا شاید نا. ہاں، اتنی سادگی سے اس نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہے کہ میری تو تنہائی بھی تمہاری ہے اور میری تو محفل بھی تمہارے ساتھ. تمہاری ہے. میں 1000 لوگوں میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں. ہاں، جیسے میں وہ ایک شعر اکیلا تھا، بیٹھا ہوں تو پھر سوری بھی تمہارے میں پاس ہوتا ہوں. تمہیں جی روک رہی ہوں، جی ایک شعر جیسے مجھے یاد آ گیا کہ در پردہ ہے تم سے ہی میرا ربط تکلم، در پردہ ہے تم سے ہی میرا ربط تکلم. بیٹھی ہوں سرے بزم کہیں پر ہے دھیان اور. واہ واہ واہ، کیا اعلیٰ شعر ہے ماں جی، بہت خوبصورت شعر ہے. لیکن جناب بچے، آپ کی فرمائش میرا خیال ہے ماں جی نے کچھ پوری کر دی ہے. آئندہ بھی آپ اپنی اس طرح کی تعلیمی فرمائشیں کرتے رہیے گا. میری آپ سے ایک گزارش ہے، اشعار کی تشریح تو ہم آپ کو کر کے دے رہے ہیں، اردو میں بہت لمبی لائن نہیں ہے. جن شعراء کا کلام نصاب میں آتا ہے، آپ ان شعراء کے حالات زندگی ضرور پڑھیے، وہ تقریباً آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. غالب کا دور پڑھیے، میر کا دور پڑھیے، سودا کا دور پڑھیے، مومن، جوش، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے شاعر جو تھے وہ کتنے اعلیٰ ظرف اور کتنے بلند مرتبہ لوگ تھے. غالب کے پاس شہر کا ہر غریب جا کے کھانا کھاتا تھا، اور غالب تو نہ صرف انسانوں سے پیار کرتے تھے بلکہ شہر بھر کے کتے جو ہیں وہ ان کے گھر آتے تھے کہ یہاں ان کو کوئی نہ کوئی ہڈی، کوئی نہ کوئی روٹی اس گئے گزرے دور میں بھی ڈال دی جائے گی. اللہ کی مخلوقات سے محبت کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی غالب کی طرح مرنے کے بعد زندہ رہیں گے. پاکستان زندہ باد.